अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दर्स तो होते रहते हैं, लेकिन असल इशू है हैरत। जब रात को आदमी सोचता है कि ये कितनी बड़ी कायनात है जिसका न कोई किनारा नज़र आता है, बल्कि ये कहते हैं ये जो हमें नज़र आती है ये 5% है, तो अल्लाह कितना बड़ा होगा। और असल इशू कि अल्लाह को क्या ज़रूरत पड़ गई कि ज़मीन बना ली और फिर हमें उधर भेज दिया, और फिर ज़िंदा रहने के लिए ज़मीन में सारी ज़रूरियात रख दी, मादनियात रखी, लोहा रखा जिसे दरवाजे बनाते हैं, फिर पानी रखा जो हम पीते हैं, फिर बारिशें आती हैं और फिर वो पानी जमा हो जाता है, ज़मीन में निकालते हैं या पहाड़ों पे बर्फ़ बनती है। आखिर पूरा सिस्टम अल्लाह को करने की इतनी बड़ी कायनात में, जिसमें ज़मीन की कोई रेती के एक ज़र्रे के बराबर भी नहीं है ज़मीन की हैसियत इस कायनात में। ये जो आप कुछ देख रहे हो, ये बिलियन बिलियन ईयर्स एक दूसरे से तारे दूर हैं एक से। तो इतनी बड़ी कायनात का मालिक है अल्लाह पाक। आपको क्या सूझी कि आपने ये इंसान बनाना शुरू कर दिया? तो आखिर हमसे चाहते क्या हैं? और इसीलिए जो आदमी अल्लाह की चाहत पे नहीं चल के और फेल हो जाते हैं, तो वो कुरान में क्या कहते हैं, या लईतनी कुन्तु तुराबा, काश मुझे अल्लाह पैदा नहीं करता, मैं मिट्टी होता, मैं ज़मीन का हिस्सा होता, मैं ज़र्रा होता। तो कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि क्या पता कि हम अल्लाह की वो जो ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहे हैं, काश पैदा नहीं करता, मिट्टी का ज़रा बना देता, तो हम आजमाइश से तो नहीं गुजरते इतनी से। इस चीज़ ने बहुत एक इंसान में तशनगी और इसतराब पैदा किया है दिल में। अल्लाह ने पहले तो कोशिश की कि मैं ऐसी चीज़ बनाऊं जो सोच रखे अपनी, और ख़ुद अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए तरीके ईजाद करे, अनाज बोए, पानी इकट्ठा करे, कुएं लगाए, एक दूसरे की मदद करे। तो सबसे पहले अल्लाह फरमाता है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अरज़नल अमानत अलस समावात वल अर्द वल जिबाल। कह रहे पहले तो मैंने ये जो अमानत है कि मैं तुम्हें अकल दूंगा, समझ दूंगा, फिर मेरे कहने पे तुम चलना। तो पहले तो अल्लाह ने अटेम्प्ट किया किस पे? पहाड़ों पे और समुंदर पे, कि तुम्हें मैं अकल देता हूँ और तुम्हें मैं ऐसी फैसिलिटी दूंगा कि उठ के काम भी कर सकोगे, चल सकोगे, सब कुछ करो। तो कह रहा है कि मैंने पहाड़ों को कहा कि तुम ये काम करो, फ़अबैन अन यहमिलनहा, तो उन्होंने कहा नहीं से हमसे नहीं होगा। अबैन अन यहमिलनहा मना नहीं बाबा मुझसे नहीं होगा, वह अशफ़क़न मिन्हा, डर गए, ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते, हम तो पहाड़ी अच्छे हैं। समुद्र ने कहा मैं समुद्र ही अच्छा हूँ, और जो है ना ज़मीन ने कहा मैं ज़मीन ही अच्छी हूँ, मैं नहीं ये ले सकती वज़न तुम्हारा। वह हमल हल इंसान, और इंसान के पास जब आया तो उसने उठा लिया अमानत। कह रहे हाँ सही हाज़ुर, मैं कर लूँगा। इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। तो अल्लाह अभी हमें इल्ज़ाम दे रहा है, कह रहा है यार बेवकूफ़, तुमने जल्दी कर ली, अब अमानत उठा ली है तुमने, नादान हो तुम, इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुमने ले ली। अब ले लिए, ले लिए नहीं लिए। तो अल्लाह ने कहा ठीक है, ओके एग्रीड। अब अल्लाह ने अनाउंसमेंट शुरू कर दी, इसकाल रब्बुक लिल मलाइकत, फरिश्तों को बुला के कहा, इन्नी जायलुन फिल अर्द खलीफा, मैं ज़मीन में एक नायब बनाना चाहता हूँ। ये नायब का मतलब क्या है कि उसमें छोटे छोटे पावर वैसे ही होंगे जैसे मेरे पास हैं। अल्लाह ने कहा लिमिटेड लेवल पे, किसी को मार दे तो मार दे, कत्ल कर सकता है ना इंसान, किसी को, किसी की मदद करे तो कर सकता है। तो कह रहे मैंने छोटी लेवल पे उसको मैंने पावर दे दी है। तो फरिश्ते तो जो थे वो तो रोबोट्स हैं, उनको जो ड्यूटी मिली है उसी पे काम करते हैं, उससे वो न इधर जाते हैं न इधर जाते हैं। रोबोट डिठा होगा ना सही, यही नहीं है।
لیکن انہوں نے جب یہ اسٹڈی کی تو کہنے لگا اقالو تجل فیا میں یفسد فیا و یسفک دما، اللہ پاک آپ اس کو اتنی انڈیپینڈنس دے رہے ہو، یہ تو پھر کیا کرے گا؟ فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا، اور واقعی کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، لوگ ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں۔ تو کہہ رہا کہ ہماری اللہ پاک سمجھ میں نہیں آتی، آخر اس کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اگر تم آپ چاہتے ہو کہ عبادت کی جائے تو نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، کیا ہم کافی نہیں ہیں؟ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں، انف۔ تو اللہ نے کہا نہیں، قال انی اعلم ما لا تعلمون، میرے جو دل میں نے تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اب کیا ہوا؟ فرشتے حیران ہو گئے، کھڑے ہو گئے، اللہ پتہ نہیں کیا ہے اس کے دل میں۔ پہلے تو آدم علیہ السلام کو بلایا ہوا، علم آدم الاسماء کلھا، یعنی آدم علیہ السلام میں ایک سافٹ ویئر ڈال دیا۔ سافٹ ویئر کون سا تھا؟ تھنکنگ کا، سوچنے کا، سمجھنے کا، جو فرشتوں میں نہیں ہے۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ، اور پھر اس سافٹ ویئر کے ساتھ، اس عقل اور ایمان کے ساتھ ان کو فرشتوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ فرشتوں کو ادھر آؤ، قال فانبئونی من اسماء ہؤلاء، تو اللہ نے کوئی چیزیں رکھی، کوئی گلاس رکھا، لوٹا رکھا، کوئی چیز رکھی، کوئی توا رکھا، بولا یہ کیا چیزیں ہیں؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ یہ صرف فساد ہی کرے گا، میں نے بیکار بنایا، تو یہ چیزیں تم بتاؤ کیا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا، بھائی آپ نے تو ہمیں وہ علم ہی نہیں دیا زیادہ سوچنے کا، آپ نے تو ہمیں روبوٹ بنایا، جو کام کرنے کو کہتے ہم کرتے ہیں۔ آپ نے ہمیں کہا کہ عرش کے چاروں طرف چکر لگاؤ اور میری تعریف کرتے رہو، تو ہم تو وہی کرتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ تیسرا لفظ تو ہمیں نہیں آتا۔ کہہ رہا ہے لا علم لنا الا ما علمتنا، جو سافٹ ویئر آپ نے ڈالا اسے اوپر ہم سوچ ہی نہیں سکتے، ہمیں کیا پتا ان چیزوں کا۔ انک انت العلیم الحکیم، تو ہی بڑی حکمت والا ہے۔ ہو گئی سچویشن۔ اب کہہ رہا ہے آدم علیہ السلام کو، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم بولا آدم تم بتاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ ایک گلاس پڑا ہوا ہے یا لوٹا پڑا ہوا ہے، تو آدم علیہ السلام یہ تو نہیں کہا یہ گلاس ہے، وہ تو کہے گا کہ دس از اے کنٹینر دیٹ کین ہولڈ لکوڈ۔ ہو گئی نا ڈیفینیشن گلاس کی، کہ بھائی یہ ایک برتن ہے جس میں پانی رک سکتا ہے۔ یہ توا ہے، اگر توے پہ ہم آٹا ڈالیں گے، گرم کریں گے تو روٹی پک جائے گی۔ اس طرح اس نے بائی ڈیفینیشن سب چیزوں کے نام بتا دیے، کیونکہ اس پاس عقل تو آج بچہ ہے چھوٹا، اس کو بھی بولیں گے کیا ہے تو دیکھ کے بتائے گا۔ اگر بچے کو کہیں گے جوتا کیا کرتا ہے تو کہہ رہا یہ پیر میں بجڑو ہاں، پیر میں پائندہ سیدھا سیم ہی دو نا، پوکھڑی جوتے جو نالو نہ وٹھے۔ فلما انباؤں بے اسماء میں، تو اس نے سارے نام بتا دیے۔ تو فرشتوں کو اللہ کہتا ہے قال الم اقل لکم، کہہ رہا میں نے تمہیں پہلے وارننگ نہیں دی تھی؟ انی عالم غیب السماوات والارض، کہ زمین آسمان غیب میں جانتا ہوں، وہ عالم ما تبدون وما تکتمون، اور میں باتیں خوب جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو نہیں بھی کرتے، میں سارا جانتا ہوں، مانا میرے پاس ایبسولوٹ علم ہے ہر چیز کا۔ تو پھر کہا کہ ابھی اس کو مان گئے ہو کہ آپ سے سپیریئر ہے چیزیں؟ ہاں اب تو ہم مان گئے کہ یہ ہم سے سپیریئر ہے۔ تو پھر کہہ رہا ہے اگر سپیریئر ہے تو اس کو تعظیمی سجدہ کرو۔ تعظیمی سجدے کا مطلب ہے کہ جیسے ہم کسی بڑے سے تھوڑا سا جھک کے ملتے ہیں، یہ تعظیمی ہاتھ ہے، تو اس کو تعظیمی نہ کہ خدا سمجھ کے، بلکہ تعظیمی کرو کہ یہ مجھ سے عقل میں، علم میں، یا جو اللہ نے اس کو ٹیکنالوجی ہم سے زیادہ ہے۔ تو سب نے سجدہ کیا، لیکن قال یا ابلیس مالک اللہ تکون مساجدین، ابلیس نے نہیں کیا سجدہ۔ ابھی ابلیس جو تھا اس کے پاس جو سافٹ ویئر فرشتوں سے ایڈوانس تھا، سمجھ گئے، اس کے پاس ایڈوانس تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ قال لم اکن اسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، کہنے لگا کہ صحیح بات یہ ہے کہ علم چلے آپ کہتے ہیں کہ اس کے پاس زیادہ ہے، لیکن اس کی جو مٹیریل کمپوزیشن ہے اس پہ مجھے اعتراض ہے کہ آپ نے اس کو مٹی سے بنایا۔ مٹی، اچھا اس کا ترجمہ ہے من صلصال من حمأ مسنون، کا مطلب ہے کہ جو پیریڈک ٹیبل میں جو ایلیمنٹس ہیں تم نے اس سے بنایا اس کو، مانا فاسفورس، جو بھی پیریڈک ٹیبل میں عنصر ہیں وہ سارے زمین میں ہیں نا، مٹی میں سارے عنصر ہیں جتنے بھی، تو آپ نے ان کو بنایا ہے، اور مجھے آپ نے آگ سے بنایا۔ تو اینجلس نے تو سجدہ کر لیا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں صحیح، میں
علم میں زیادہ بھلی آپ اس کو مانیں، لیکن مٹیریل کے لحاظ سے میں افضل ہوں، کیونکہ آپ نے مجھے نور آگ سے بنایا اور اس کو آپ نے زمین کی مٹی سے بنایا، تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے۔ تو اللہ نے کہا چلیں تم نہیں کرتے ہو تو اب کیا ہے، میں اس کو زمین میں بھیجنے والا ہوں، تو تم نے نا سجدہ کر کے جو انکار کیا ہے، اس کی وجہ سے تمہارے اوپر قیامت تک لعنت ہے۔ مر گیا سن کے اور بھن گیا، تو کہنے لگا قال ربی بما اغویتنی، اللہ پاک آپ نے جو مجھ پر لعنت کر کے مجھے گمراہ کیا ہے، میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہہ رہا ہے مجھے اجازت دیں میں ان کے ساتھ جاؤں گا۔ آپ نے تو اس کو، مجھے پتا ہے کہ آپ نے اس کو ہدایت دینی ہے، قرآن دینا ہے، نبی دینا ہے، لیکن میری اجازت دیں کہ میں اپنی طرف سے آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں کہ یہ اس عزت کا حقدار نہیں ہے جو آپ نے ان کو دی ہے آج، اور میں ان کو اغوا کروں گا، الا عبادک من المخلصین، لیکن صرف وہ بچ جائیں گے جو تیرے چنے ہوئے بندے اخلاص کے ساتھ تیری عبادت کریں گے، مانا وہ سب سے ذہین ترین لوگ ہوں گے اس دنیا کے، موسٹ انٹیلیجنٹ۔ ایک سائنٹسٹ از آلسو انٹیلیجنٹ، لیکن اگر سائنسسٹ یہ نہیں سوچتا کہ میں کہاں سے آیا ہوں، مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا، تو پھر وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے۔ انٹیلیجنٹ یہ ہے جو اللہ کی کائنات کو دیکھے اور یہ کہے کہ اللہ نے مجھے کیوں بنایا، ذہین آدمی۔ تو کہہ رہا ہے وہ بچ جائیں گے۔ اب اس نے کیا کیا، شیطان نے اس زمین میں آ کے سارا سسٹم بنایا، اپنا نظام لگا دیا ہے، انسان کو اندر کھڑا کیا ہے، کبھی ادھر سے جھٹکے مارتا ہے، کبھی ادھر سے کرنٹ مارتا ہے، اور اس سے باتیں بھی کرتا ہے، دماغ میں بھی اس کو کہتا ہے کہ میں اس کو اغوا کروں گا۔ جو کچھ زندگی میں ہے اور کوشش کرے گا کہ سب لوگ اس جال میں پھنس جائیں۔ تو آگے کہتا ہے کہ اللہ پاک بات اصل یہ ہے، میں آپ کو دوبارہ بتاؤں، قال ارایتک، دیکھیں آپ دیکھیں یہ جو انسان ہے، حاذا الذی کرمت علیہ، جس نے آپ کو مجھ سے زیادہ عزت دی ہے، کیونکہ آپ نے مجھے کہا اس کو سجدہ کرو، چلو میں نے تو نہیں کیا، لیکن اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو زیادہ عزت دی ہے۔ لین اخرتنی الی یوم القیامت، میں صرف چاہتا ہوں قیامت کے دن تک مجھے پرمیشن دے دو، لأحتنکن ذریۃ الا قلیلا، تو میں اس کی جڑیں اکھاڑوں گا سوائے چند لوگوں کے۔ اب وہ کہتا قیامت تک، تو اللہ نے کہا کہ کال اذہب، ٹھیک ہے تو پرمیشن دیتا ہوں، لیکن آگے اللہ نے یہ کہا قیامت تک نہیں، لوقت المعلوم، شاید یہ آیت نہیں ہے، اللہ نے کہا کہ نہیں قیامت تک نہیں، لیکن تمہیں اجازت ہے وقت المعلوم، کسی حد تک، ٹائم تک۔ کال اذہب، کر جاؤ، فمن تبعک، جو تمہارے کہنے میں آ گیا، منہم، تو ظاہر ہے کہ وہ قرآن کو چھوڑ دے گا، میری ہدایت کو چھوڑ دے گا، تو فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو پھر سب کے لیے جہنم ہوگا، تمہارے لیے بھی، تمہارے لیے تو ویسے بھی ہے، تو لے جاؤ اپنے ساتھ۔ لیکن اللہ نے کہا کہ میں نے اس کو سافٹ ویئر تو انٹیلیجنس کا دیا ہے، لیکن اس کے لیے جو ہارڈ ویئر بھیجوں گا، اگر وہ اس کو مکس کرے گا تو یہ تم سے بچ جائے۔ اللہ پاک نے حکم کیا کہ زندگی گزارنے کے لیے جو ہدایت بھیجوں گا اس پر جو عمل کرے گا اس کو پریشانی خوف نہیں گا۔ کیا کہتا ہے اللہ قرآن، کل نہبطوا منہا جميعا، اب اللہ نے کہا اوکے فائن، نیچے چلے جاؤ۔ شیطان، اچھا شیطان اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ پورا خاندان ہے، ذریت شیطانوں کی، وہ اس کے ساتھ ہے۔ اور اس زمین پہ ایک تو ہم انسان ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور بھی مخلوق ہمارے ساتھ ہے، وہ ہے جن ہے، اس کا شیطان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جن بھی مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، ان کے اپنے کاروبار ہیں، اس دنیا میں رہ رہے ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتے، نہ ان کا ہمارے ساتھ کبھی تعلق ہوتا ہے، وی ڈونٹ ٹاک ٹو ایچ ادر، نہ ہمارے آگے پیچھے آتے ہیں، نہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ثابت نہیں ہے قرآن سے۔ ہاں، شیطان اور اس کی ذریت، اس کو بھی لوگ جن کہتے ہیں، حالانکہ وہ شیطان ہے، ان کے پاس تین چار پاور ہیں۔ ایک تو ان کا پاور ہے کہ آپ کے دل میں خیال پیدا کر سکتا ہے، پاور نمبر 1۔ دوسرا پاور یہ ہے کہ وہ انسانی شکل اختیار کر کے، کسی دوست کی شکل اختیار کر کے آپ کے پاس آ سکتا ہے، یہ اس کو فل پاور ہے، وہ بھی قرآن سے دکھاؤں گا، کہ آپ کہیں گے کہ فلاں میرا دوست ہے، حالانکہ وہ
اس وقت شیطان ہے جس نے انسانی روپ لے کے تمہیں گمراہ کرنے کے لیے کسی بری جگہ پہ لے جانے کے لیے یا فون پہ تمہارے بات کرے گا۔ تیسرا کہ جو لوگ اس کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں انسانوں میں، ان کو خوش کرنے کے لیے پیر بناتا ہے، داڑھی رکھوائے گا، زنا کروائے گا، پھر ان کو فیسلٹی کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے گھروں کے حالات اس کے کان میں ڈالتے ہیں، جس کو وہ کرامت کر کے لوگوں کو جو مرعوب کرتا ہے کہ بابا تم اس کام کے لیے آئے ہو، تیرے گھر میں یہ ہو رہا ہے مجھے پتا ہے، تو وہ کرامت کر کے پیش کرتا ہے۔ یہ تیسرا اس کا یہ ہے۔ تو اللہ نے ان کو کہا کہ کل نہبتوا منہا جميعا، جاؤ، اب ہمیں کہہ رہا ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہدن، ہدن قرآن کو کہتا ہے، اور قرآن کا مطلب اللہ اور اللہ کے رسول کٹھے۔ کہہ رہا ہے جب ایک استاد اس کے ساتھ میں تمہیں ہدایت بھیجوں، فمن تبع ہدایا، جو اس کو پڑھ کر سمجھ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس دنیا میں اس کو دو چیزیں دوں گا، ایک تو کبھی ان پر خوف ہی نہیں آئے گا، بہادر شیر کے بچے رہیں گے، ولا هم يحزنون، اور ایک آدمی تکلیف ہوتی ہے، پیسے کم ہو جاتے ہیں، بیماری، تو اس سے پریشان بھی نہیں ہوگا۔ یہ دونوں نعمتیں ملیں گی اس پر چلنے کی وجہ سے۔ اللہ کہتا ہے ان کے ساتھ میں یہ کروں گا۔ اس دنیا میں یہ سمپٹم ہے قرآن کو سمجھ کرنا، اللہ کے کہنے پہ چلنے کے لیے، ورنہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو کیا ہوا؟ جس انسان نے یہ ہدایت ہاتھ میں لے لی، تو شیطان نے جتنے بھی یہ سافٹ ویئر بنائے ہیں، اٹیک کرنا، کرنٹ لگانا، وہ کرنا، اس پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ دیکھیں کتنی کوشش کر رہے ہیں، اس کو اوپر بھیج رہے ہیں دماغ میں ڈالنے کے لیے، لیکن قرآن کی وجہ سے اس پہ اثر نہیں ہوتا، یعنی ڈیولش انفلوئنس ریپلسڈ۔ یہ وہی چیز جو اللہ کہہ رہا تھا، اور اس کو ہم نے فگر میں لایا کہ ابھی دیکھیں کتنے اس کے چھوٹے آ رہے ہیں، اس پہ کرو کتنا غصہ بھی ہو رہا ہے کہ اس پہ اثر ہی نہیں ہو رہا ہے۔ قال ھذا صراط مستقیم، یہ جو رستہ ہے یہ سیدھا رستہ ہے، ان عبادی، جو میرا بندہ بنے گا، لیس لک علیہم سلطان، اس پر تمہارا بس نہیں چلے گا، الا من اتبع من الغاوین، باقی جو گمراہ تیری پیروی کریں گے تیرا مرضی وہ جائے، ان جہنم موعدہم اجمعین، پھر سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے۔ لیکن اللہ کو پتا ہے کہ اس قرآن کی ہدایت حاصل کرنے والے ذہین لوگ زیادہ نہیں ہوں گے۔ موسٹ انٹیلیجنٹ پیپل، سپر انٹیلیجنٹ پیپل کم ہوں گے جو اس کو اللہ کا قرآن مان کر اس پر زندگی گزاریں گے۔ اللہ کہتے ہیں ام تحسبون اکثرهم یسمعون یعقلون، کیا سمجھتے ہو تو اکثر لوگ اس کو سنتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں، جو ایسے نہیں کرتے، انہم الا کالانعام، یہ انسان نہیں یہ جانور ہیں، بل ہم اضل سبیلا، وہ جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ اللہ کہتا ہے جب میں نے تمہیں یہ قرآن دیا، اللہ کا رسول کی سنت دی، پھر بھی تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو پھر یو آر ناٹ اے ہیومن بینگ، یو آر این اینیمل، خدا کہتا ہے، کیونکہ اینیمل جبھی تو اس کو شیطان جو سے ہانکے گا تو کرے گا نا وہ کر۔ لیکن یوت الحکمت من یشاء، جس کو اللہ چاہے وہ حکمت دیتا ہے۔ کس کو اللہ چاہے گا حکمت؟ جو حکمت مانگے گا۔ اللہ کے ہاں فرسٹ موو ہمیں کرنا ہوتا ہے، اللہ کبھی بھی فرسٹ موو اپنی طرف سے نہیں کرے گا۔ جو چیز مانگنی ہے پہلے آپ کو مانگنی ہے، تب اس کی کائنات ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے۔ قرآن میں ایک جگہ آیت میں آتا ہے کہ اگر تم اللہ کو نہیں پکارو تو اللہ کی تمہاری پرواہ نہیں ہے، یعنی اللہ کا سسٹم آئیڈل ہوتا ہے، کچھ ایکٹیویشن نہیں ہوتا۔ جیسے ہی آپ بٹن دباؤ گے، اللہ کو پکارو گے، تو اس کا سارا سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے، آپ کو رسپونڈ کرے گا۔ نہیں پکارو گے تو ایکٹیویٹی نہیں ہوگی۔ یوت الحکمت من یشاء، جس کو چاہے حکمت کس کو ادا کرے گا؟ جو کوشش کرے گا حکمت حاصل کرنے کے لیے۔ من یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو وہ انٹیلیجنس، سپر انٹیلیجنسی مل گئی تو اس کو خیر کثیر مل گیا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، یہ نصیحت تو عقل مندی لوگ حاصل کر۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹاپ کلاس کے لوگ ہیں جو اللہ کے قرآن کو سمجھتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور اس پر عمل کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ ٹاپ کلاس کے لوگ ہیں، اس سے زیادہ ذہین آدمی دنیا پہ کوئی نہیں ہے۔ کہہ رہا ہے اولو الالباب، یہی تو عقل مند لوگ ہیں۔ اللہ نے کہا نکلو ابھی، قال فخرج منہا، اب تم یہاں سے آسمان سے اترو،
فإنک رجیم، اب تیرا نام ہے مردود، کیونکہ تم نے میرا کہنا نہیں مانا. اب تم نے چیلنج کر دیا ہے تو تمہارے بیلنس کرنے کے لیے میں یہ دوں گا اور رسول بھیجوں گا تمہارے بیلنس کرنے کے لیے. اگر شیطان کی چیلنج نہیں ہوتی تو اللہ چھوڑ دیتا، یہ بھی نہیں دیتا، اور ہم اپنے عقل کے زور سے اچھے کام کرتے. دس از دا کاؤنٹر ٹو شیطان. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تیرے اوپر قیامت تک لعنت رہے گی. تو اس نے کہا تھا نا کہ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، مانا جب تک لوگ قبروں سے جب نکالے جائیں تب تک مجھے اجازت دو میں ان پہ کام کروں. قال فانک من المنظرین، کہہ رہا تو مہلت تو ملتی ہے بٹ الی یوم وقت المعلوم، ایک خاص وقت تک، ناٹ قیامت تک. اب شیطان کا کام پہلا کیا ہے؟ سب سے پہلا کام ہے یہ جو تصویر میں آتا ہے، آ کے کہے گا کہ اماں دیکھو بات سنو، یہ تیری مرغیاں ہیں، تیرا کھانا ہے، ان کو سنبھال کے رکھو. یہ غریب غریب لوگ آئیں گے نا تمہیں مانگیں نہ دینا، کیونکہ پھر تمہارے پاس بچے گا کچھ نہیں. اب یہی آیت قرآن میں آتی ہے، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈرائے گا. یار ہاں پیسے تھوڑا تھئی ऐं ॾींहुं दे वरी बि खपी वेंदा، बाक़ी छा बचंदो. आई बात समझ में؟ مجھے اس شیطان نے یہی اٹیک کیا. آج کل ہمیں بل نہیں مل رہے ہیں تو شیطان نے کہا کہ ہاں تم ماण्हुनि खे ॾींदो تو वती हीअं तो कंदो करी تو کیا کرو گے. لیکن پھر میں نے اس پہ پڑھا، میں نے کہا یار छा थींदो، पिनंदुसि न पिनंदुसि पर ग़रीब जी मदद कंदो रहंदुसि. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان آپ کو ڈرائے گا کہ پیسے ختم ہو جائیں گے، گن کے رکھے، اگر دے دو گے تو باقی کیا بچیں گے، آگے آئے نہ آئے. یامرک الفحشاء، تمہیں بے حیائی کی ترغیب دے گا. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ فضلا، اور اللہ اس کے بدلے میں تمہارے لیے مغفرت اور اپنا فضل بڑھنے کا، مال ملکت بڑھانے کا وعدہ کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تو سارے سرکمٹنسز جانتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر، آخر تمہیں ڈرائے گا کہ غریب ہو جاؤ گے. حدیث شریف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے کہ ہر انسان پر ایک تصرف تو شیطان کا ہوتا ہے، مانا ایک شیطان آپ کے پاس ہے اور ایک طرف فرشتے کا ہے، ایک فرشتہ آپ کے ساتھ ہے. شیطان کا تصرف تو یہ ہے کہ وہ برائی پر ابھارتا ہے اور حق کو جھٹلاتا ہے، اور فرشتے کا تصرف یہ ہے کہ وہ نیکی پر ابھارتا ہے اور حق کی تصدیق کرتا ہے. لہذا جو آدمی نیکی پر فرش ابھارنے کی یہ کیفیت اندر پائے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی جانب سے ہدایت ہے، اس پر اس کو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے. اور جو آدمی دوسری کے یعنی شیطان کی بس اندازی اپنے اندر پائے تو اس کے چاہیے کہ شیطان مردو سے اللہ کی پناہ مانگے، بولو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ کیفیت اگر محسوس ہو تو ابھی آپ کا دونوں موجود ہیں، فرشتہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. تو اللہ کہتا ہے فلا تخافوہم وخافونی، اس شیطان کے ڈروانے سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. دوسرا شیطان کا جو داؤ ہے وہ ہے خمر والمیسر، یعنی شراب اور جوا. یہ دونوں چیزیں آپ کو عادت ڈالے گا، شراب کی اور جوا کی. اس سے کیا ہوگا، نقصان کیا ہے؟ انما یرید شیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہہ رہا ہے یہ شیطان تمہارے گھر میں بھائیوں سے، بیٹوں سے، رشتہ داروں سے تمہارا بغض اور جھگڑا ڈالے گا. اگر یہ آپ شراب پیو گے تو گھر میں جھگڑا کرو گے، بیٹے سے لڑو گے، بھائیوں سے لڑو گے اور بغض کرو گے. دوسری بات یصدکم عن ذکر اللہ عن الصلاۃ، اور ان چیزوں کی وجہ سے تم نماز بھی ٹائم پہ نہیں پڑھو گے. دیکھ رہے ہو نا آپ، یہ جوا کھیل رہے ہیں، وہ شراب پی رہے ہیں، پیچھے وہ نماز پڑھے، ان میں سے کوئی بھی اٹھ کے نہیں جا رہا. یہی اس کا ہے کہ اس جوا اور شراب کی وجہ سے آپ کو ٹائم، اب جوا میں آپ بیٹھا ہے، جیت رہا ہے یا ہار رہا ہے تو کہے گا یار ابھی اٹھ کے اذان آ رہی ہے چلا جاؤں گا پیچھے، یہ پھر میں ہار رہا ہوں، نہیں کرنے دے گا. یہ دونوں چیزیں شیطان آپ کو اسی چیز سے کرتا ہے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر سے روکے، عَنِ الصَّلَاةِ نماز سے روکے گا. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اللہ پتہ ہے ناپاک چیزوں سے باز آنے والے ہو کہ نہیں ہو.
ہاں اب کہتا ہے کہ ایک میں تمہیں ہتھیار دیتا ہوں تو تم سارے شیطان کے ہتھیاروں کو نیوٹرلائز کر سکتے ہو، اللہ پاک دے دو. کہتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر شیطان تمہیں کوئی وسوسہ ڈالے تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ، تو کہہ دو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کون کہہ رہا ہے تو کرو؟ اللہ کہتا ہے. یہ ایک کمانڈ ہے جو اس کو نیوٹرلائز کرے گی، اس کے سافٹ ویئر کو جو آپ پر حملہ کر رہا ہے. ان الذین اتقوا، لیکن کہہ رہا ہے یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان اس ٹائم پہ کہنے والا صرف وہی کہہ سکتے ہیں جن کو اللہ کا خوف ہے. جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان، جب بھی اس کو شیطان اٹیک کرے گا، وسوسہ ڈالے گا، تذکروا، تو ان کو اللہ یاد دلا دے گا کہ تمہیں کہنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فاذا مبصرون، اور جب کہیں گے تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، ان کی بصیرت لوٹ آتی ہے اور بچ جاتے ہیں. یہ سارا سائنس ہے، یہ سارا سافٹ ویئر کا قصہ ہے. لیکن جو ایسے نہیں کرتے، اخوانہم، جو شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں، یمودونہم فی الغی، ان کو گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں. ثم لا یکسرون، اور پھر ایسا کھینچتے جاتے ہیں کہ ان پہ رحم بھی نہیں کرتے، اس کو چھوڑیں گے بھی نہیں. کہ شیطان کہے یار غریب کو میں نے بہت کھینچا ہے، برباد کر دیا میں نے اس کے افعالوں کو، چھوڑ دوں؟ نہیں، نہیں چھوڑے گا، کھینچتا جائے گا، کھینچتا جائے گا. شیطان انسانی شکل اختیار کر لیتا ہے، اس کا مثال دیتا ہوں قرآن سے. یہ تھے وہ جو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے چلے گئے تو مشرک لوگوں نے کہا کہ فوج تیار کرتے ہیں بہت بڑی، 1000 کا لشکر، اور مدینے میں حملہ کر کے اللہ کے رسول کو شہید کرتے ہیں. تو یہ جب تیاری کرنے لگے تو شیطان انسانی روپ اختیار کر کے ان کے پاس آیا. کس کا روپ اختیار کیا تھا؟ روپ اختیار کیا تھا سراقہ بن مالک کا. سراقہ بن مالک کون تھا؟ یہ اسی کی پڑوس میں، مکے کے پڑوس میں ایک بہت بڑے گاؤں کا سردار تھا جن کا ان سے جھگڑا ہمیشہ چلتا رہتا تھا. تو جب وہ آیا اس کی شکل اختیار، حیران رہ گئے. تو آ کے وہ کیا ان کو کہنے لگا؟ اذ زین لہم شیطان اعمالہم، جب یہ لشکر جمع ہو گیا تو شیطان آیا سراقہ بن میں شکل میں، تو کہنے لگا واہ 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 واہ، یار کمال ہے، اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی فوج. زین لہم یعنی خوشنما بنا رہا تھا، واہ 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 یار اتنی بڑی فوج. اور کہنے لگا وقال اللہ غالب لکم اليوم، بھائی آج تو تمہیں دنیا کی کوئی طاقتوں پر غالب نہیں آ سکتی، من الناس، کوئی نہیں کر سکتا. اور کہہ رہا ہے میں اپنی طاقت کے ساتھ انی جار لکم، میں تمہارے ساتھ چلوں گا. کہہ رہا میں چلتا ہوں. تو چلا. جب مدینے کے میدان پہ پہنچا اور لشکر آمنے سامنے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ تم قتل تو نہیں کرو گے، لیکن کم سے کم بس اتنا کرو کہ ان کے جوائنٹ اور ادھر پہ لاٹھیاں مارو. وَضْرِبْ لَهُ الْبَنَانَ، قتل کسی بھی فرشتے نے نہیں کیا، ان کو پاور ہی نہیں ہے. اب اس کو جو لاٹھیاں مارنے لگے تو وہ سمجھے کہ ہم سے دو لڑ رہے ہیں. وہ بھی قرآن میں آتا ہے، کبھی میں دکھاؤں گے آپ کو. ایک لاٹھیاں ان کو مار رہا ہے اور دوسرا ان سے لڑ رہا ہے. تو جب وہاں شیطان پہنچا بدر پہ تو فرشتے بھی دیکھ کھڑے ہوئے تھے. تو اب یہ شیطان اور فرشتے تو ایک ہی گروپ کے ہیں نا، اوپر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. تو جب اس کو فرشتے نظر آ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ فزیکلی اس لڑائی میں شامل ہوگا تو اس کا دو بدو فرشتوں سے مقابلہ ہوگا، اور یہ اس کو مقابلہ کر نہیں سکتا، اس کو پتہ ہے مجھے مار دیں گے. تو فرشتوں کو دیکھے بھاگنے لگا پیچھے. نکسل اکبئی، منع دیکھو یہ بھاگ رہا ہے، پیچھے بھاگ رہا تھا. کالا نہ بری من کو، بابا میرا تمہارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. اب قرآن سے پورا سنتے ہیں. فلما ترات فیتان، جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تو نکسل اکبئی، تو شیطان بھاگنے لگا الٹے کام. کیا کہنا؟ کال انی بری منکم، چرا میرا تیرے سے کوئی واسطہ نہیں ہے. پوچھا کیا ہو گیا بھائی، کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہہ رہا انی ارا، میں وہ دیکھ رہا ہوں، ما لا ترون، جو تمہیں نظر نہیں آتا. تو بولا کیا ہے؟ بولا جان چھوڑو، انی اخاف اللہ،
میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اللہ کا سخت ہے، اگر میں لڑ گیا تمہارے ساتھ تو یہ فرشتے پہلے تو میری گردن اتار دیں گے اور ہمیشہ کے لیے میں مر جاؤں گا، اسی لیے بھاگا۔ دوسرا جو شیطان کا کام ہے یہ ہے بھلا دینا چیزوں کو۔ وہ چاہتا ہے کہ نیک کام کرنے کا کوئی ارادہ کرے تو میں ایسے سرکمٹنس پیدا کروں کہ وہ چیز بھول جائے۔ جب یوسف علیہ السلام جیل کے اندر تھا، حالانکہ اس کا قصور نہیں تھا، عورتوں نے الزام لگایا، ہاتھ انہوں نے اپنے خود کاٹے تھے اس کا خوبصورتی دیکھ کے، اس نے تو نہیں کو کہا تھا کوئی برائی کے لیے، تو اس کو جیل میں ڈلوا دیا۔ اب کیا ہوا کہ جیل میں جو جیلی بیٹھے تھے اس میں سے ایک ایسا تھا جس کو کم مدت کے لیے جیل میں آیا تھا، لیکن وہ بادشاہ کے محل میں کام کرتا تھا۔ تو ابھی اللہ کہتا ہے وَقَالَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا، تو جو چھوٹنے والا تھا اس کو یوسف علیہ السلام نے کہا اذکرنی عند ربک، کہ اس کو جا کے بادشاہ کو بتانا کہ میں بے قصور بند ہوا ہوں، اس کو ذرا بتا دینا۔ کہہ رہا بالکل میں جا کے کروں گا، لیکن کیا ہوا فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، تو شیطان نے اپنے مالک سے بات کرنے کی اس کو بھلوا دیا۔ 5 6 7 سال وہ بادشاہ کو شراب وراب پلاتا تھا، لیکن وہ ذہن میں نہیں آ رہا تھا یوسف علیہ السلام کی بات۔ یہ ہے شیطان کا کام۔ فَلَبِثَ سِجِينَ بِضْعَ سِنِينَ، اور کئی سال تک یوسف علیہ السلام جیل میں ہی رہے۔ اگر اسی دن جا کے بتاتا تو کام ہو جاتا۔ اب کیا ہوا کہ اینڈ کر رہا ہوں کہ جہنم میں جب سب جائیں گے تو شیطان بھی جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ شیطان کو راستے میں کھڑا کیا ہوا ہے، آگ بھی تھوڑی اس کو لگ رہی ہے، باقی سارے جہنمی ہیں۔ تو شیطان کو دیکھ کے اس کو دیں گے گالیاں، پتہ نہیں پتھر تو میں نہیں دیکھ رہا ہوں لیکن گالیاں دیں گے۔ یہ سین اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے قرآن میں۔ کیا کہتا ہے قال شیطان لما قضی الامر، کہہ رہا شیطان کہے گا جب قضی امر کا مطلب ویزا ڈسٹریبیوٹ ہو گئے، جہنمی کو جہنمی ٹکٹ مل گئی، جنت مل گئی، تو جب اس کو کھڑے ہو کے گالیاں دیں گے تو وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہہ رہا جو تم سے اللہ نے وعدے کی اتنی یہی تو سچے تھے۔ وعدتکم اخلفتکم، میں نے جتنے وعدے کیے میں پھر گیا، میں نے سارے جھوٹ کیے تھے۔ یہ جو وعدے تھے وہ اللہ نے تم سے وعدے کیے تھے، صرف یہی حق تھا۔ وعدتکم اخلف، جو میں نے کہا میں اس کا جو ہے نا میں وعدہ خلافی کی ہے تو گالیاں دیں گے، ارے تم نے ہمارا کھانا خراب کر دیا، تو جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو کہے گا ٹھنڈا ہو جاؤ، وما کان لی علیکم من سلطان، دیکھو میں نے تمہارے ساتھ کوئی زبردستی کی؟ کبھی میں نے تمہیں ہاتھ سے پکڑ کے کہا ہوگا کہ زنا کرو، یا زبردستی تم نے گردن سے میں نے کہا شراب پیو؟ میں نے تمہارے ساتھ فزیکل نہیں ہوا کبھی بھی، الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں آئیڈیا دی، فاستجبتم لی، اور تم نے میری آئیڈیا قبول کر لی، یہی ہوا نا۔ میں نے کوئی زبردستی سلطان کا زبردستی میں نے نہیں کی۔ تو کہہ رہا اب جو مجھے گالیاں دے رہے ہو فلا تلامونی، مجھے میری ملامت گالیاں مت دو، لوموا انفسکم، اپنے آپ کو گالیاں دو۔ ما انا بمصر، اب میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا، تمہارا عذاب نہیں ٹال سکتا، وما انتم بمصرخین، تم میرا عذاب ٹال سکتے ہو۔ باقی ایک چیز کان کھول کر سن لو، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں نے اللہ سے شرک کبھی نہیں کیا، کیونکہ مجھے پتا تھا سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ تم نے خالی کھڈے کے اوپر کھڑے ہو کے ان سے مانگ رہے تھے، جبکہ اللہ کے ولی جنت میں بیٹھے ہوئے، مرنے کے ساتھ ان کا روح جنت میں پہنچ جاتا ہے، اور خالی کھڈے پہ کھڑے ہو کرتے پٹر دے، دھی دے، فلان کر، ملکت دے۔ تم نے شرک اللہ سے کیا، میں نے تو نہیں کیا، میں کیوں کروں، میں تو اللہ کو جانتا تھا ہوں۔ ان ظالمین، باقی جنہوں نے بھی، ظالم شرک کرنے والوں کہتا ہے، جنہوں نے شرک کیا ہے نا تم لوگوں میں سے، باقیوں سے تمہیں عذاب علیم ملے گا۔ کیوں اللہ عذاب دے گا؟ اسی لیے کہ اللہ نے جب ہمیں یہاں دنیا میں بھیجا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے میری چیزیں کھا کے میرا شکر کرتے ہیں، پانی پی کے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، میرا شکر کرتے ہیں۔ لئن شکرتم ازیدنکم، اگر شکر کرتے جاؤ گے تو بڑھاتا جاؤں گا، قرآن کہتا ہے۔ شکر ہوتی ہے پیمنٹ، نقد پیمنٹ کرنے کو شکر بولتے ہیں۔
आपने आम लिए 2 किलो और उसी वक्त पेमेंट कर दी तो खुश हो जाएगा ना, वो माना शुक्र हो गया आपने किया। लेकिन उसका पेमेंट नहीं की तो हो गई उधार, अब वो आपके पीछे लड़ता रहेगा जब दो उसको। तो अल्लाह की जो भी चीज़ इस्तेमाल करके अल्लाह का शुक्र उस वक्त करोगे तो पेमेंट हो गई, वरना हो गई उधार। और उधार हो गई तो क़यामत के दिन नेक अमालों से वो माइनस करेगा अल्लाह ताला। इसीलिए अल्लाह कहता है लैन शकर तुम अजीदन्नकुम, अगर उधार नहीं करोगे तो मैं बढ़ाता जाऊंगा। ऐसा ही होता है ना, किसी गाड़ी वाले से आप उधार न करो या उधार टाइम पे दे दो तो वो आपको और भी देगा। तो कहते हैं लैन शकर तुम अजीदन्नकुम, उधार नहीं करो मैं आपको बढ़ा के दूंगा। तो इसीलिए उसने कहा कि तुमने छाकांत अल्लाह से शिरक किया है, इसीलिए तुम्हें सबसे ज़्यादा अजाब होगा। आगे अल्लाह फरमाता है इन्नल मुबज़रीन, मुबज़रीन कौन है? ये वाले टेबलें भर भर के खाना खाते हैं। अब एक लुकमा इधर से लिया, एक इधर से लिया, आधी प्लेट छोड़ दी, कुत्तों को दे दी, बाहर फेंक दी। हालांकि अल्लाह ताला ये चीज़ें कैसे बनाता है? अगर इंसान एक केले को भी बनाने की कोशिश करे नहीं बना सकता। तो अल्लाह की चीज़ों की नेमत ये कि प्लेट में इतना डालो कि एक दाना भी बचे ना। ये है अल्लाह का शुक्र। इन्नल मुबज़रीन, जो ये ज़ाया करते हैं, कानू इख्वान शैतान, ये शैतान के भाई हैं। क्योंकि अल्लाह तो नाराज़ होगा ना कि अल्लाह ने एक मेहनत से चीज़ें आपको दी हैं, कितनी मेहनत से पैदा होती हैं। अंदाज़ा रखो मट्टी है, अब इस मट्टी में अब आप चखोगे तो न उसमें आपको मिठास मिलेगी न नमकियात मिलेगी, लेकिन इसी मट्टी से खजूर पैदा होती है, इसी मट्टी से आम पैदा होता है, इसी मट्टी से नींबू पैदा होता है। कहाँ से आती हैं ये चीज़ें? ये नज़र का धोखा है, मिट्टी में कुछ भी नहीं है, ये अल्लाह ताला कर देता है, उसकी कुदरत ये कर देती है सब चीज़ें। जब अल्लाह ताला ये चीज़ें करता है और उसकी चीज़ें आधी खा के आगे फेंक दो या किसी मिस्कीन को न दो, तो ये है मुबज़रीन। इन मुबज़रीन कानू इख्वान शयातीन, ये फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। मकान शैतान रब्बी कफूरा, क्योंकि शैतान तो अल्लाह का नाशुक्रा था। या युन्नास इन वाद अल्लाह हक़, अल्लाह ने जहाँ इसमें वायदे किए हैं सिर्फ यही सच्चा है, सच्चाई इधर है। फला तगुरन्नकुमुल हयात दुनिया वला यगुरन्नकुम बिल्लाहिल गुरूर, इसका मतलब है कि तुम्हें धोखा देने वाले अल्लाह के नाम पे धोखा न दे। हे जे कि पीर कूड़ा वेठा हूंदा अल्लाह जे नाले ॾींदा न धोखो। कब्र में किसी की रूह नहीं जाके कहेंगे बाबा ये अल्लाह के वली अल्लाह से काम करा के देते, माना नाम फिर भी अल्लाह का डालेंगे। तो कहता है कि तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखा, माना मैं तो सही तर्जुमा करूँगा, वला यगुरन्नकुम बिल्लाहिल गुरूर, ये तुम्हें शैतान अल्लाह के नाम पे या शैतानी दूसरे लोग शिरक करने वाले अल्लाह के नाम पर धोखा देंगे तुम्हें। ये कभी नहीं कहेंगे ये करता है, कह रहा है अल्लाह से काम करवा के देता है। तो ये लोगों बेशक अल्लाह का सच्चा है, तो कहीं दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें धोखा में न डाल दे और कहीं वो धोखेबाज शैतान तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखा न दे। फला तगुरन्नकुम हयात दुनिया, ये इसको धोखा दे रहा है कि जाओ साईं पीर बादशाह है, बेटा दे देगा, अल्लाह से लेके दे देगा, फलाना काम कर देगा, शिरक। इन शैतान लकुम अदून, शैतान खुला चैलेंज तुम्हारा दुश्मन है। फतखिजू अदुआ, तुम भी उसको दुश्मन समझो, उसके वसावस को ऐसे देखो जैसे वो दुश्मन है। इन्नमा यदू हिजबुल यकून असाब सैर, उसकी प्लानिंग यही है कि अपने ग्रोह वाले लोगों को जहन्नम में अपने साथ ले जाए और वहाँ ले जाएगा। इन्नमा यदू हिजबुल यकून मिन असाब सईर, ये चाहता है कि मेरे जो मेरे साथी हैं, मेरे कहने में आते हैं, सब जहन्नम में जाए। लेकिन अल्लाह कहता है हर के पास शैतान नहीं आएगा। वमन यशन ज़िक्र रहमान, जो अल्लाह के ज़िक्र को छोड़ देगा, इसको माना से नहीं पढ़ेगा, इसको ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाएगा, तो नुकीज़ लहू शैतान, तो एक शैतान इसके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। फ़व लहू करीन, और उसका साथी बन जाता है। इसलिए कुरान को बार बार पढ़ो और तर्जमे से पढ़ो, तो फिर शैतान तुम्हारा साथी नहीं बनेगा। क्या करते हैं वो फिर? अगर आपका आ गया शैतान साथी में, इन्नहु लयसुद्दूनकुम अन सबीलिल्लाह, ये आपको सीधे अल्लाह के हिदायत के राह रोकेंगे। वो यह सब अन्नहुम मुहतदून, लेकिन तुम्हें ये कहेगा तुम बड़े बुजुर्ग बन गए हो,
चई आहीं तूं वॾो अलाह वारो आहीं ऐं हीअं करे हलो, माण्हुनि खे पेरे पवराए। ले सुदून सबीलिल्लाह भैया सम्झनि था त असां हिदायत ते आहियूं। और आखिरत में जब शैतान को देखेंगे तो कहेंगे हत्ता इज़ा जाअना काल या लैती बैनी व बैनक बुअदुल मुशरिकीन, कह रहा काश उसको पहचानेगा आदमी कि यार तुम ही तो मुझे ख्वार करते थे ना, तो काश तुम्हें और मेरे बीच में इतना फासला होता जितना मशरक़ और मगरिब के बीच में। बेसल करीं, क्या बदतमीज़ बेवकूफ़ बुरा साथी था तू मेरा। या लई त बेनी है बैनक वो, अभी ये सब उसके दोस्त बने हुए हैं, लेकिन फिर कहेंगे काश तुम्हारे और हमारे बीच में मशरक़ का फासला होता। बस ख़त्म हो रहा है, 4-5 स्लाइडें। इस्तहवज़ अलैहिम शैतान, शैतान जब उस पर गलबा पा लेता है फ़अनसाहुम ज़िक्रुल्लाह, तो फिर अल्लाह का ज़िक्र उससे भूला देता है। बाबा ये क़ुरान असांजो कोन्हे, मौलवियुनि जो आहे, अरबीअ में असांखे कहिड़ी ख़बर छा आहे। उलाइका हिज़्बु शैतान, और ये लोग जो भूल जाते हैं ये शैतान के ग्रोह बन जाते हैं। अला इन हिज़्ब शैतान खासरून, बेशक ये खसारे में जाएंगे जो शैतान के साथी बन जाते हैं। When the devil makes you forget, जब भुलाता है तो क्या, इफ़ द डेविल कांट मेक यू फॉल ही विल मेक यू डिस्ट्रैक्टेड, आपको बिल्कुल गिरा नहीं सकता तो कम से कम आपको भुलाएगा। कैसे? नो टाइम टू प्रे, no time for God's word, no time to grow spirituality, no time to encourage others, no time to think about eternity. Don't let the devil keep you too busy for God. What matters most is eternal. आखिर है कि कमसल शैतान, कह रहे शैतान का क्या मिसाल है। इस काल इंसान अकफर, इंसान को कहता कुफर करो, बेकार बन जाओ, मेरे कहने पे चलो। जब कर लेता है तो फलम्मा कफर, कहता है काले नहीं बेरी मिनकुम, बाबा मां तो सां गॾु न आहियां, इन्हीं अखाफ़ रब्बुल आलमीन, मां अल्लाह खां डिॼां थो, मां पंहिंजी ड्यूटी अदा कई आहे, बाक़ी मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ। ॿ शेर पढ़ी ख़तमु कयूं था। झूनी थी न ज़मीन, पोढ़ो थियो न सिज, हिन ॿिन्ही मथां ॿिज हारींदे कई हलिया विया। कितने लोग हैं जो इस दुनिया से चले गए, और कहते दुनिया जी हर मुसीबत ख़त्म थी सघे थी जेकॾहिं जाहिल ख़ामोश रहनि ऐं इल्म वारा हक़ जी ॻाल्हि कनि। तंहिंजे करे तव्हांखे खपे त क़ुर शरीफ़ जी माना माण्हुनि ताईं पहुचायो, ऐं वक़ातिलु ओलिया शैतान, बाक़ाइदे शैतान सां तव्हां मुक़ाबिलो कयो। अल्लाह ताला असांखे तव्हांखे अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, वस्सलामु अलल मुरसलीन।